अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज का मौजू ये है कि ये जो ख़बर अभी चंद दिन पहले आई थी कि 12 साला शहीर को जो पतंग उड़ाने का शौकीन था उसके वालिद ने अपना हुक्म ना मानने के ऊपर और उसकी पढ़ाई के बजाय पतंग उड़ाने के ऊपर गुस्से में आके बच्चे को कि वो ग्रेड नहीं ला सका है उसने जलाकर मार दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जो बाप था उसके ऊपर क्या ये प्रेशर्स थे, उसकी क्या हुई थी कि ये 12 साला बच्चा ने कौन से माइलस्टोन्स नहीं फॉलो किए थे कि जिसकी वजह से उसका बाप इतने प्रेशर में था कि वो उसने बच्चे को ख़त्म कर दिया। तो ये वो प्रेशर्स क्या हैं? सबसे पहला बड़ा प्रेशर तो ये है कि हमारे यहाँ, इसे मैं कहता हूँ जो पीयर प्रेशर है, वो इस बात का प्रेशर है कि बच्चा कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, उसको रिस्क कहाँ से मिलेगा, और वो रिस्क तो मुझे देना है बच्चे को। ये वो मिसकंसेप्शन है कि, और इस्लाम के लिहाज से तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। राज़िक तो सिर्फ अल्लाह होता है, जिसको चाहता है जितना दे चाहता है, जब चाहता है, जहाँ से चाहता है वो देता है। लेकिन उसके मुकाबले में हम लोग ये समझ गए हैं कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा खुदा ना ख्वास्ता भूखा प्यासा मर जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के अंदर बेहतरीन सलाहियत होती है अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को मॉडिफाई करने की, अपने आप को के साथ चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो सक्सेस का ये मेयार, एक तो ये बात होगी। इसके अंदर दूसरा इसका हिस्सा ये होता है कि हम ये समझते हैं कि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो वो कमाएगा नहीं। भाई आजकल के दौर के अंदर हमारे इर्द गिर्द इतनी लिखाई पढ़ाई हो रही होती है और मोबाइल के आने के बाद से तो इतना ज़्यादा हम एक्सपोजर है हमें कि जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमें पढ़ने लिखने की जो स्किल्स चाहिए वो हम गैर महसूस तरीक़े से वो सीख रहे हैं। ये बल्कि जॉन होल्ट ने अपनी किताब में लिखा है, ये 1970s के अंदर उसने ये बात कही थी कि अगर बच्चों को हम पढ़ाना ना सिखाएं तब भी वो 10-11 साल की उम्र में ख़ुद से पढ़ना सीख लेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है अल्फाज मुख्तलिफ़ अंदाज में साइंस, बिलबोर्ड्स, अखबार, टेलीविज़न और मुख्तलिफ़ जगह पे इतना एक्सपोजर है कि वो ख़ुद ब खुद सीख लेगा। इसी तरह से मैं इस बात की बात भी करता हूँ कि मोबाइल जो है आजकल बहुत सारे अनपढ़ लोगों के पास होता है और वो अपने सारे काम कर लेते हैं, सुबह शाम मैसेजेस भी भेज रहे होते हैं, उनको किसी न किसी तरह से पढ़ भी रहे होते हैं और कॉन्टैक्ट्स के अंदर लोगों के नाम भी सेव किए हुए होते हैं और वो निकाल भी लेते हैं और उनको कॉल भी कर लेते हैं। तो ये बात कहना कि पढ़ने लिखे बग़ैर हम कमा नहीं सकेंगे, ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। वो जो मैथ्स बाहर जो चना मकई बेच रहा होता है, वो जो बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, उसकी मैथ्स आपकी मैथ्स से ज़्यादा बेहतर है। वो जितनी तेज़ी से हिसाब लगाता है कि अगर ये मैं 5 रुपए का पुड़िया बेच रहा हूँ तो जब मैं कहता हूँ कि मुझे 20 रुपए की या 50 रुपए की दो, तो वो ख़ुद ब खुद मल्टीप्लाई और वो करके अपना हिसाब करके आपको दे रहा होता है। इसलिए बहुत, और वो अप्रॉक्सीमेशंस के सवाल हैं जो हम D1 मैथ्स के अंदर 8वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो जो सक्सेस का पैमाना है उसने हमारे वालिदैन के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला हुआ है। मेरी एक अलग पोस्ट है कि क्या हमें इस बात पे परेशान होना चाहिए कि अगर ग्रेड्स नहीं आए तो उनको दाखिला नहीं मिलेगा, जिसके अंदर मैंने बताया कि कराची के अंदर इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में आपका ज़रूर हो जाएगा अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं। तो
جو پہلا پریشر ہے لوگوں کے اوپر وہ پیئر پریشر ہے. تو یہ جو بیچارہ آدمی تھا جس کا 12 سالہ بچہ تھا، اس کے اوپر جو پریشر تھا وہ ضرور اس کا پیئر پریشر تھا. اس کے علاوہ آج کل ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ میرا بچہ تو فلاں جگہ جا رہا ہے، میرا بچہ تو فلاں جگہ جا رہا ہے، اوہ آپ کا ادھر جا رہا ہے، اوہ زبردست زبردست. تو یہ جو پیئر پریشر ہے یہ بھی اس والد کے سر کے اوپر ہوگا، وہ کون سے اسکول کے اندر تھا اور وہ اسکول کے اچھا. تو اب جب یہ سارا پیئر پریشر ہوتا ہے تو اسکول کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے. تو جب کسی پرائیویٹ اسکول میں بچے کو داخل کرایا جاتا ہے تو پیرنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب وہ اس نے ذمہ داری اسکول کو ٹرانسفر کر دی ہے. اچھا، اب ظاہری بات ہے ہر بچہ مختلف ہے، اس کے مائل سٹونز ضروری نہیں ہے کہ سب بچے ایک ہی وقت میں پڑھنا سیکھیں، ایک ہی وقت کے اندر میتھ سیکھیں، ایک ہی وقت کے اندر ہسٹری میں مزہ آنا شروع ہو جائے، ایک ہی وقت کے اوپر سائنس میں ہو جائے. تو بچے جب آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں اب ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور اسکولز ایک ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو اسکولز نے اب یہ طریقہ نکالا ہے کہ بچے کے اوپر اور ان کے پیرنٹس پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہ ایک تو سلو لرنر کی مت شروع کر دی ہے کہ یہ بچہ جو ہے سلو ہے اور یہ اس نے مائل سٹونز نہیں فالو کر رہا، اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرائیں. یعنی کہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان فینسی نام یعنی کہ جیسے ڈسلیکسیا ہے یا ADHD ہے یا دوسرے جو اس طرح کے نام بڑے پاپولر ہو رہے ہیں، وہ تارے زمین والے جو ہے، تو ان سب قسم کی جو لیبلنگ ہے اس کی وجہ سے اسکولز اور ٹیچرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلیم پیرنٹ کے اوپر ڈالا جائے. اور پیرنٹ جو ہے وہ اپنے آفس کے اندر اپنی فائنینشیل ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، اور پھر جب دبا دب اسکول سے یہ سارے کے سارے بلاوے آنے شروع ہوتے ہیں کہ تمہارا بچہ تو یہ نہیں کر رہا، اس کا ہوم ورک نہیں آتا، یہ وقت کے اوپر آتا نہیں ہے. تو اب پیرنٹ ایک طرف سے تو اپنے کام کی طرف سے اور کام کے پریشر یا باس کی سختی کی وجہ سے پریشان ہے، اوپر سے اسکول نے مل کر محاذ بنا لیا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسکول اور پیرنٹ ساتھ مل جاتے ہیں اور دونوں مل کر بیچارے بچے کو پریشر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس پوری ایکویشن میں جب بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پتنگ اڑانی کا شوق ہے، اور دیکھیں کوئی بھی کھیل میں شوق ہونا کا مطلب یہ ہے، مطلب میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کا ایک سیلف گیم جو ہوتا ہے، سنگل انڈیویجول گیم ہے، اس میں شوق ہو اور ایک کسی ٹیم گیم میں شوق ہو تو وہ زندگی میں کامیاب رہے گا. زندگی کے اندر میں نے جتنے سکسیسفل لوگ دیکھیں وہ اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنے انٹرپرسنل انٹریکشنز اور وہ پریشر جو ایک کمپیٹیٹو گیم کے اندر بچے کے اوپر کریٹ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ سیکھتا ہے کہ ہارا کیسے جاتا ہے، ہارنے کے بعد بھی ہمت کیسے بڑا رکھنی ہوتی ہے، اور تو ہارنا سیکھتا ہے. اور اس کے بعد کمپیٹیٹو گیمز کے اندر چونکہ وہاں ریفریز بھی نہیں ہوتے تو لوگ بچے بے ایمانی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے بھی ہیں، مختلف پریشرز ہوتے ہیں. تو ان سارے پریشرز کو جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹریمنڈس لرننگ ہے. اور مجھے تو زیادہ پریشانی انٹرویوز میں ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن کو آپ کوریدتے رہتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس جو گریجویٹ ہے اس کے گریڈز تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کو شوق کس چیز کا، کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا. اب یہ جو پتنگ اڑانا ہے بہت ہی زبردست ایک ایکسپیرینس ہے، اور اس کے اندر ہم بچے کی میں تو اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ بچے کی جو اڑان ہوتی ہے اس کے اندر صرف کھینچائی نہیں ہوتی، اس کے اندر ڈھیل بھی دینی ہوتی ہے وہ جو ہے. اور یہ ایکسپیرینس تو وہی کر سکتا ہے نا جس نے کبھی نہ کبھی پتنگ اڑائی ہوگی کہ ڈھیل کیسے دی جاتی ہے، اور ایک دم سے جب آپ کنی دی جاتی ہے اور وہ اڑ رہی ہوتی
ہوتی ہے, اڑنا شروع کر رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ نے دبا دب کھینچنا شروع کیا, ہوا تیز چل رہی ہے تو کیا ہوگا, پھٹ جاتی ہے. تو کیسے ڈھیل دینی ہے, کیسے آگے دینا ہے, یہی بچے کی تعلیم و تربیت کا اصول ہوتا ہے. یعنی کہ یہ پتنگ جس نے نہیں اڑائی وہ بچے کی تعلیم و تربیت سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ اتنا اہم اسکل ہے, کیونکہ اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, اس کو ڈھیل کی ضرورت تھی, اس کو شوق تھا, وہ اس وقت کچھ چیزیں ایکسپلور کر رہا تھا. وہ یہ ایکسپلور کر رہا تھا کہ ہوا کا پریشر کیا ہوتا ہے, پتنگ کا پریشر کیا ہوتا ہے, اس کو ہم ایک سٹرنگ کے ذریعے کیسے کرتے ہیں, وہ ہوا میں مڑتی کیسے ہے, نیچے کیسے آتی ہے, ڈائیو کیسے مارتی ہے, اس کو کیسے گول گھمایا جاتا ہے جب پیچ لڑ رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے جو صرف وہی لوگ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جن کو پتنگ کا شوق ہے. لیکن اس بات کو کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے, پڑھائی نہیں کر رہا اور وہ پتنگ اڑا رہا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ کوئی بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے, یہ انتہائی جو ہے آج کل یہ بہت بڑا پروفیشن بن بھی گیا تھا کائٹ فلائنگ, لیکن خیر وہ دوسرے مسائل کی وجہ سے آج کل انڈر پریشر ہے. لیکن بہرحال جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات کی طرف سے شرح صدر ہے مجھے کہ اس بچے کے اوپر پریشر والدین سے زیادہ اس کے اسکول نے ڈالا ہوا تھا, اور اسکول نے وہ پریشر جو تھا والدین کے اوپر ٹرانسمٹ کیا ہے, اور والد بیچارہ جو ہے وہ کہیں کام وام سے آیا ہوگا اور اس کو اسکول نے بلا کر پچھلے چند ہفتوں کے اندر کئی دفعہ رگیدا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اس کا جو ہے ذہن پتہ نہیں کہاں ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس نے یہ کر لیا. تو والدین کو بھی میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ یہ سب پریشر نہ لیں. ہر بچہ اپنا رزق لے کر خود آتا ہے اس دنیا کے اندر, اور آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب صرف انجینئر اور ڈاکٹر ہی کامیاب ہوتا تھا. آج کل دنیا میں ہزاروں پروفیشنز ہیں, اور ان میں سے لاکھوں پروفیشنز اب تو وہ ہیں جو آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. اس کے اندر بیسیوں ایسے پروفیشنز ہیں. تو آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی چیز میں شوق ہونا چاہیے, اور جب وہ شوق ہے تو وہ اس کے اندر 4, 6, 8 گھنٹے اس شوق کے اندر اپنا ٹائم لگا سکتا ہے. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کنسنٹریشن ہے. اکثر دفعہ لوگ آتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے نا وہ تو ADHD ہے. میں نے کہا وہ موبائل کھیلتا ہے؟ ہاں کھیلتا ہے. کتنی دیر کھیلتا ہے؟ اور وہ کیا, یہ تو انٹرنیٹ کا کوئی گیم لگا دیں تو وہ تو 8 گھنٹے کھیل رہا ہے. تو وہ ADHD کیسے ہو گیا؟ یہ تو اٹھا کے ان کو اڑا دینا چاہیے جو بھی اس کے اوپر فیصلہ صادر کر رہا ہے کہ ADHD ہے. یعنی کہ بچے میں تو صلاحیت ہے. یہ تو اسکول کا پرابلم ہے کہ وہ پڑھانا جو ہے اتنے دل آویز طریقے سے نہیں کر رہا کہ بچہ اس کے اندر مزہ لے اور وہ کرے. کیونکہ یہی سیکھنے کا عمل ہے جو بچے مسلسل صبح سے شام تک, جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے مزیدار چیز نئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, نئے کونے خدرے تلاش کرنے ہوتے ہیں, نئے چیلنجز تلاش کرنے ہوتے ہیں, نئے الفاظ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, کھلکھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے, نئے چیلنجز کو عبور کر رہا ہوتا ہے. یہی بچہ ان اسکولوں میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک عذاب جان بن جاتا ہے, کیونکہ اس کو انتہائی غیر متعلق طریقے سے ایسے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کو خود پڑھنے کا شوق نہیں ہے. نتیجتاً اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے, تو وہ اپنے مزے کے کر رہا ہوتا ہے, اور اوپر سے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہمارے والدین حضرات جو ہیں جو اس پیئر پریشر کے اندر اس حد تک آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر اس کا گریڈ نہیں آیا تو دنیا میں کیا مسئلہ ہو جائے گا. اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے.
والدین کا بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے اگر اس نے اپنے بچے کو مارا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی اسکولز اور اس انوائرمنٹ کے اوپر ہے، جنہوں نے یہ لوگوں کو باور کرا دیا ہے کہ پڑھے بغیر کوئی آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ پڑھنا تو آج کل ویسے ہی بچہ جو ہے 2 سال کی عمر میں یہ موبائل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔